अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जान। आज की सूरत हाल का जायज़ा लें तो मालूम होता है कि राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब PTI को, जो हम कौमी सलामती कमेटी के इजलास है उसमें शिरकत के लिए राज़ी कर लेते हैं, यकीन दहानी ले लेते हैं, तो हम दोबारा ये इजलास बुला सकते हैं। तो क्या बिलावल या पीपल्स पार्टी PTI को ऐसे किसी इजलास में शिरकत के लिए राज़ी कर पाएगी? इसके पैरेलल हम देखते हैं कि ईद के बाद एक बार फिर से एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रही है PTI। प्लान बना रही है डियाला के बाहर भी एहतजाज का, मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद की जानिब मार्च का भी, मौलाना से इत्तेहाद का भी। साथ हम देखते हैं कि IMF के साथ भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है। IMF तारीफ भी कर रही है हुकूमत के इक़दामात की, और वो कह रहे हैं कि इन्होंने अहदाफ भी हासिल किया। अफरात ज़र भी 2015 के बाद सबसे कम तरीन सतह पर है। और प्राइम मिनिस्टर जो कैबिनेट से मुखातिब थे, उस सिलसिले में बात कर रहे थे, वो ये भी कह रहे थे कि मुखालिफिन कहा करते थे कि मिनी बजट आएगा। मिनी बजट तो नहीं आया, अलबत्ता IMF ने एग्रीमेंट कर लिया हमारे साथ। और यही नहीं बल्कि उन्होंने ये कहा कि कप्तान एक होता है। वो अपनी जानिब इशारा कर रहे थे और बाकी 10-12 लोगों को किसी और खाते में डाल रहे थे। कप्तान का जिक्र करते हैं तो इशारे बानी PTI इमरान खान साहब की जानिब भी जाते हैं, जिनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला भी आ चुका है। सलमान अकरम राजा साहब ने वहाँ बयान हल्फी दिया हुआ है कि बानी PTI से मुलाकात जो है वो करने वाले जब बाहर आएंगे तो जेल प्रेमिसेस के बाहर गुफ्तगू नहीं करेंगे, मीडिया टॉक नहीं करेंगे। 45 मिनट की मुलाकात मंगल और जुमेरात को होगी, जो कोर्ट के पहले से ऑर्डर्स थे। इन्हीं मुलाकातों को लेकर के हमने देखा कल एक टॉक शो में सलमान अकरम राजा साहब ने ऐलान किया कि जो फैसल फरीद चौधरी साहब हैं वो लीगल टीम से निकाल दिए गए। उसके जवाब में उनके भाई फवाद चौधरी साहब ने एक्स के ऊपर एक पोस्ट की, जो कि मैं पढ़ नहीं सकता, उसमें ज़ुबानो बयान ऐसी नहीं है जो कौमी TV पर नशर की जाए। तो ये PTI के अंदर फटा क्या चल रहा है, साथ पैरेलल एहतजाज का जो इम्कान है, अपोजिशन इत्तेहाद का जो इम्कान है, वो कितना संजीदा है, हुकूमत इसको किस तरह से देख रही है, और साथ ये जो कोशिशें हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से PTI को कायल करने की, वो भी आज प्रोग्राम में ज़ेर बहस हम लेके आएंगे। ये जो पर्टिनेंट इशू है, बिलखुसूस जिसके हवाले से मैंने ये बयान सुनाया आपको सलमान अकरम राजा साहब का, जो सेक्रेटरी जनरल है PTI, इस इशू पे मेरे प्रोग्राम के अगले हिस्से में फवाद चौधरी साहब को हमने ज़हमत दे रखी है, जिनसे हम ये सवाल उठाएंगे और पूछेंगे कि ये फड्डा है क्या, वो क्यों वो ज़ुबानो बयान इस्तेमाल करें जो एक्स के ऊपर उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब के लिए इस्तेमाल की, और सलमान साहब और उनकी पार्टी क्यों मजबूर हुए फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को पार्टी से निकालने में। ये प्रोग्राम का अगला हिस्सा, मेरे साथ आप रहिए। अभी मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दे रखी है मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमनी जनाब खेलदास कोहिस्तानी साहब को, हमने ज़हमत दे रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब हलीम आदिल शेख साहब को, और मुमताज़ कानूनदान तज्ज़िया निगार जनाब हाफिज़ हसान साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त से नवाजा। खेलदा साहब, ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे जनाब के मिनी बजट का ताना देती थी हुकूमत अपोजिशन, और कहती थी हुकूमत नहीं चलेगी, महंगाई सर तोड़ है, कमर तोड़ है, तो सूरत हाल आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन IMF का हमने एग्रीमेंट करवा लिया, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। ये IMF से कर्ज लेना को काबिल फ़ख्र बात है? अजमल जामी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, मुझे मौका दिया कि अपना नुक्ता नज़र पेश करूं। बिस्मिल्लाह। वज़ीर आज़म की अगर आज आप तकरीर का बता रहे हैं, उन्होंने आज ये भी कहा इस तकरीर में कि ये जो कर्ज़ है, हम चाहते हैं कर्ज़ों का जो बोझ मज़ीद ना पड़े। और बार बार वज़ीर आज़म साहब जब ये 37 माह का जो IMF का प्रोग्राम है, वो ये कहते हैं अल्लाह करे ये आखिरी प्रोग्राम हो। और मुस्लिम लीग नून ने पहले भी जब 2013 में हमारी हुकूमत थी तो हमने खुदाफिज कहा था, प्रोग्राम मुकम्मल किया था IMF का। जो 22 अप्रैल 2022 के बाद जो सूरत-ए-हाल थी, कई जगह से आवाज़ें आती थी, उस वक्त की अपोजिशन ये दावा करती थी मुल्क आज डिफ़ाल्ट हो रहा है, कल हो रहा है, डॉलर 500 पे हो जाएगा। बड़ी ख़तरनाक और बड़ी पेचीदा सूरत हाल थी, हर तरफ से मायूसी थी, मगर एक ही शख्स वो था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जिसने ये नारा लगाया था कि सियासत के बजाय रियासत को तरजीह देता हूँ, और उस पर वो डटे रहे। और आपने देखा हमने मुश्किल फ़ैसले किए, और मुश्किल फ़ैसलों का बोझ पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानी देकर अदा किया। और आज हम इस पोजीशन में दावा कर सकते हैं कि जो मौजूदा हमारी 1 साल की हुकूमत है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह मईशत को बहाल किया है, जिस तरह IMF का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है, जो नाराज़ होकर चला गया था एक
हुकूमत की वजह से, एक शख्स की वजह से, और हर तरफ अंधेरे थे, उन अंधेरों में रोशनी का चिराग किस शख्स की वजह से IMF नाराज हुआ था जी? तो इमरान खान साहब, जिसने जो कमेंटमेंट IMF से की थी और वो पीछे हट गए थे, और आपको पता है उन्होंने तेल की कीमतों में जो सब्सिडी दे दी, उसको पता था मेरी हुकूमत जा रही है। उनको ये भी नहीं पता था कि ये इमरान खान का कोई मुआहदा नहीं, ये रियासत पाकिस्तान का। हलीम साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की वजह से IMF नाराज हुआ था, और दूसरा हुकूमत ये ताना दे रही है कि आप लोग तो कहते थे मुल्क डिफॉल्ट करेगा, ऐसा नहीं हुआ, मिनी बजट आएगा, ऐसा नहीं हुआ, IMF से एग्रीमेंट हो गया है। तो तमाम जो तीर हैं वो आपकी जानिब आ रहे हैं। बात यह है कि ये तीर तो वक्त बताएगा कि किस जानिब थे और किस जगह चले गए। तरकिश से निकलने वाला तीर जब लगेगा तो पता चलेगा, और लग चुका है। लग चुका है कहाँ? उस वक्त इनके ऊपर बात ये उस वक्त ये कहते थे कि जी PTIM आज ऐसे शादियाने बजाए जा रहे हैं कि जैसे इन्होंने कश्मीर फतह कर लिया। IMF के एग्रीमेंट होने के ऊपर उस वक्त कितने इल्जाम लगे, PTIM IMF के पास जा रही है जब। तो बात यह कि ये तो पूरी कौम को पता, जाइए निकलिए बाहर। अभी मैं इमरान खान दस्तरखान से होकर आ रहा हूँ, तो जाइए जरा ठेले पे, रेडी पे, मजदूरों पे जाके पूछिए तो सही कि क्या सूरत हाल चल रही है, 2 वक्त की रोटी पक रही है नहीं? क्यों जी कोहिस्तानी साहब, आप हलीम साहब के साथ किसी ठेले का रुख करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है मुझे अगर बात करनी, नहीं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, पहले मैं उनका जवाब छोटा सा ले लूं, क्योंकि आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि अगर आपने प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल की सिचुएशन देखनी है तो मैं जरा हुकूमती वजीर है उनका मौक़िफ़ तो ले लूं ना, कि आपके साथ जाने को तैयार है या नहीं? मैं हलीम आदिल शेख साहब मेरे भाई हैं और पार्टी सिंध को लीड कर रहे हैं PTI। मैं इनके साथ भी मार्केट में जाने के लिए तैयार हूं। जब चाहे मैं इनके घर पे जाऊंगा, जहां मुझे लेके जाएंगे। कराची में, सिंध के किसी शहर में, अगर इस्लामाबाद आना चाहते हैं तो मैं मेज़बानी करता हूं, मैं बिल्कुल जाऊंगा। तो और हम अवाम में मौजूद है, अवाम के दरमियान है। और मैं आपको अजमल जामी साहब, जब मैंने ओथ लिया है तो मैंने कराची से लेकर जामशोरों तक हज़ारों गाड़ियों की रैली में गया हूं, और अवाम की मोहब्बत अगर देखनी, मैं आपको वीडियो अभी भेज सकता हूं वो किस तरह। नहीं, हलीम भाई को भेजें इस्तकबाल किया वो वीडियो मैंने देखी है। आप हलीम साहब को दरमियान है हम लोग। हाँ, मैं हलीम भाई के साथ भी जाने के लिए मार्केट ले जी। हलीम आदिल शेख साहब, कोहिस्तानी साहब ने आपका चैलेंज कर लिया कबूल, तो अब आप कराची में दावत दे रहे हैं या आप इस्लामाबाद जा रहे हैं? मैं अर्ज करूं, जाती तौर पे कोहिस्तानी साहब हमारा दोस्त है, एक अच्छा इंसान है। और उस दिन इन्होंने एयरपोर्ट पे जब आए तो मैंने देखा कि कोई 50 ऊंट भी आए हुए थे इनके इस्तकबाल के लिए। अच्छा, क्लिफ्टन के सारे ऊंट आए हुए थे, मैंने देखा था। ठीक है, एक इनको मिनिस्ट्री मिली, इनकी कौम ने, इनके दोस्तों ने, इनके लोगों ने इस्तकबाल किया। लेकिन सूरत हाल ये है इस वक्त, इस सूरत हाल के अंदर वो बिरादरी थी, इनके लोग थे, इनके चाहने वाले, अच्छा इस्तकबाल था इसमें भी। लेकिन ये बिल्कुल मैं वो खतरा मोल नहीं ले सकता, चूंकि जो पानी का कैनालों वाला मामला है, कैनाल कोहिस्तानी साहब घर से बाहर नहीं निकल सकते आजकल। जितना सख्त गुस्सा पाया जा रहा है वफाकी हुकूमत के खिलाफ, आसिफ जरदारी के खिलाफ, जो सूरत हाल ये है कि सिंध की रोडों पे, रस्तों पे ये जो कैनालों निकाले जा रही हैं, ये जो सिंधु दरिया पे डाका है, सिंध पे डाका है, वफाक के खिलाफ एक बड़ी रिजेंटमेंट है। और उसके वजीर हैं, तो मैं चूंकि मेरे दोस्त है, मैं नहीं चाहता कि इनके साथ कुछ ऐसा। तो फिलहाल ये रोड पे तो इस तरीके से बगैर अपने 200-500 बंदों के साथ चलें, मेरे साथ चले, मैं अकेला चलने को तैयार हूँ। फिर मार्केट में चलें किसी रोड से। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तो महंगाई के हमारे लोग हैं, ऐसा खैर खा वैसे कोहिस्तानी साहब को, ऐसा खैर खा वैसे कोहिस्तानी साहब को शायद उनकी अपनी पार्टी में ना मिले, शायद उनकी पार्टी में उन्हें ऐसा खैर खा ना मिले। खतरे में नहीं डालना चाहता मैं। अच्छा, मैं खतरे में नहीं डालना चाहता। मेरे भाई है, मेरा दोस्त है। मैंने हाफिज साहब की जाने पे जाना है, लेकिन कोहिस्तानी साहब बात पूरी कर ले, आप सब भी मुंतजिर हैं। जामी साहब, मैं इतवार को भी मज़ार कायद पे मैंने हाज़िरी दी, योम पाकिस्तान के दिन। मैं वहाँ पे भी अवाम के दरमियान था। और मैं आपको ये भी बताऊँ, कैनाल पे जो मैंने वहाँ मौक़िफ़ दिया था वो भी आपके सामने है। मैं आपको दोबारा ये कहना चाहता हूँ, अगर हलीम आदिल शेख साहब मेरे साथ नहीं जाना चाहते तो मैं इंशाल्लाह संडे को कराची और इंटीरियर में जाऊंगा, तो वीडियो भर के आपको अवाम के तैयारी पकड़े। लोगों से शेख साहब, आप तैयारी पकड़े, कोहिस्तानी साहब आ रहे हैं। हम ये गुजारिश कर लेते हैं कि 40-50 ऊंट ना लेके आए, अपने साथ अकेले चले जाएं आपके पास। कोहिस्तानी साहब हमारे दोस्त हैं, हर सूरत में मंजूर है। ऊंट पे हैं, घोड़े पे हैं, गधे पे हैं, हम इनके साथ हैं। कोहिस्तानी साहब हमारा दोस्त है, इनके लिए हर सूरत में चलने को तैयार है। क्या बात है जनाब, काश के मेरे मुल्क की सियासत में वैसे तो मुजमुई भी यही तासुरात हूँ जो इन दोनों के आए। हाफिज साहब, आपने सुने
ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں. میں جامی صاحب ایک عرض کر دوں آپ کو. دیکھیے جامی صاحب تھوڑا سا دیکھیے، ایک ذاتی ہم لوگ یہاں روایتی لوگ ہیں، ہمارے ذاتی کوہستانی صاحب سے مطلب ایک ہوتا ہے، کچھ تلخ لوگ ہوتے نہیں. یہ ان کی پارٹی کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اگر آپ بتایا جاتا ہے، پروڈیوسر صاحب بتاتے ہیں وہ آنا، ہم ان کو منع کرتے ہیں، وہ نہیں آ رہے اس کے اندر. کچھ لوگ ہوتے ہیں، سیاستیں ہماری اپنی جگہ، ہمارا موقف اپنی جگہ، ہمارے نظریات اپنی جگہ، لیکن کچھ لوگ جو روایات کو قائم رکھتے ہیں، اور ہم لوگ سندھ میں ہمارا ہے، ان کو ہم اس طریقے سے ہم وہ نہیں کرتے کہ جی ایک دم سے آ جائے سب کچھ بھول جائیں. تو ذاتی طور پہ کہ اچھے انسان ہے ہمارے کوہستانی صاحب، لیکن نظریاتی طور پہ ہمارے اختلاف ہیں، شدید اختلافات. مجھے بحیثیت پاکستانی اور صحافی تو بعد میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج اس پلیٹ فارم نے اس طرح کے جذبات کا اظہار کیا ایک دوسرے کے لیے. تو آپ صاحب یہی گفتگو جو آپ کو میں سنا رہا تھا ان دونوں کی، جو کہ آبویسلی براہ راست نشر ہو رہی ہے، کوئی پلان تو نہیں کیا تھا، سن کے مجھے بڑا اچھا لگا. کیا یہ اچھا ہو کہ یہ جو ہم آپس میں اتنی تلخیاں بانٹی ہوئی ہیں، کبھی احتجاج، کبھی جلاؤ، کبھی گھیراؤ، کبھی پکڑ، کبھی دھکڑ، کبھی پیکا، عجیب و غریب صورتحال ہے، اس میں بھی ہمیں کچھ ایسا سننے کو ملے؟ آخر کیوں ہم ترس رہے ہیں ان نوازوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور مائی بیسٹ وشز کہ آپ اس سلاٹ کے اندر آئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس کے اندر کامیابیاں دے. تھینک یو سر. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ کرج، یا آپ کے اندر یہ ہمت، یا آپ کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ اپنی بات جو ہے اگر دوسرے کے پاس جائے تو اس کے اندر ایک ڈیسنسی آئی اور اس کے اندر آپ اپنے موقف کو پیش کر سکیں. اور دوسری سائڈ کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ اس بات کو اچھے طریقے سے ایبزارب کرے. اب دنیا بھر کے اندر پالیٹکس جو ہے وہ ہر ملک کے اندر جہاں جہاں ڈیموکریسی ہے اس کے اندر ہے، یا ڈفرینٹ فارمز آف گورنمنٹ ہیں، یہ چیزیں چلتی رہتی. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو ہے دو فیزز ایسے آئے ہیں کہ جس کے اندر جو پولیٹیکل ہاسٹیلٹی ہے وہ پاکستان کے اندر عروج پہ پہنچی. پہلا ٹینیور جو تھا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا تھا. ایک جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا تھا، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر پرائم منسٹر بھی آئے ہیں تو چیف منسٹر گئے نہیں ہیں، اور اس کے بعد لانگ مارچ، پھر اس کے بعد سٹیٹمنٹس اور وہ ساری چیزیں آئیں، اور وہ چیزیں جو تھیں وہ ہمارے گاؤں تک، ہماری فیملیز تک پہنچیں، جس کا ڈیفینیٹلی بات کے اندر ان پولیٹیکل لیڈرز کو احساس ہوا اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر گئے. اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ آج سے 20-25 سال پہلے یہ سوچ سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوگا اور پی ایم ایل این کا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوگا. اس کے بعد جب دوسرا فیز میں سمجھتا ہوں جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی 2008 کے الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرتی تو وہ اس پروسیس کے جل کا اس نے حصہ ہو جانا تھا. پی ٹی آئی نے جب اس کا بائیکاٹ کیا، پھر 2013 کے الیکشنز آئے، اور اس کے بعد سے ایک جو فینومینا شروع ہوا ہے کہ جس کے اندر جو ایک پولیٹیکل ٹالرنس چاہیے یا ایک ڈیسنسی چاہیے آپس کے اندر، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ، جوڈیشل انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ، اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ، وہ میرا خیال ہے کہ دن بدن آہستہ آہستہ وہ ایروڈ ہوتی گئی. اور اس کا جو کلائمیکس تھا وہ آپ کو نظر آیا 2018 کے الیکشنز کے اندر، پھر اس کے بعد نظر آیا، اور فائنلی جو ایک چیز آئی ہوئی ہے وہ آپ کا سوشل میڈیا ہے کہ جس نے سارے ڈائنامکس ہی بدل دیے ہیں. اور اس کے اندر جا کے جو لوگ جو ہیں کسی ایسی سچویشن کے اندر چلے جاتے ہیں کہ جس کے اندر وہ الفاظ کے چناؤ کے اندر یا الفاظ کے طریقہ کار کے اندر وہ نہیں کرتے. یہ بڑا اہم ایشو ہے، یہ سوشل میڈیا والا بڑا اہم ایشو ہے. پھر ساتھ میں پیکا کا قانون بھی جس پہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے. اور اسی لیے یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں، اچھا، اور اسی لیے جامی صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے، چاہے پی ٹی آئی کی آئی تھی، پچھلی گورنمنٹ جو آئی تھی، انہوں نے بھی ایفرٹ کی تھی کہ اس سوشل میڈیا کے فینومینا کو ایڈریس کیا جائے، جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک نے کیا ہے کہ جس کے اندر انسائٹمنٹ نہ ہو، فالس انفارمیشن نہ ہو. لیکن حافظ صاحب جس طرح سے پیکا کا نفاذ ہو رہا ہے، جس پہ رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ضرورت ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو، اس کی شکایات بھی جائز ہیں، صحافیوں کی پکڑ دھکڑ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی تو بات درست نہیں ہے، یہ بھی تو حل نہیں ہے نا. نہیں دیکھیں جامی صاحب، میں آپ کو چیز بتاؤں، لا کا پاس ہونا یا لا کا لے کے آنا ایک آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اور لا کا استعمال غلط ہونا یہ آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ چیز ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا ایک اپریہنشن ہے کہ لا کا غلط استعمال ہوگا اور آپ لا بنائے ہی نہ. ہاں یہ آپ کریں کہ جب آپ لا بنانے لگیں تو اس کے مس یوز والا جو ہے وہ ایلیمنٹ کر لیں. بٹ انفارچونیٹلی ہے کہ پاکستان کا جو سب کانٹیننٹ ایک ایریا ہے، اور اس کے اندر اسپیشلی پاکستان کے اندر جو ایک ہاسٹیلٹی انوائرمنٹ ہے، اس کے اندر جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ 1947 سے استعمال ہوتے آئے ہیں. اس کے اندر آپ کی پولیس بھی استعمال ہوتی آئی ہے، آپ کا ڈی سی آفس بھی استعمال ہوتا ہے، آپ کی ایف آئی اے بھی استعمال ہوتی آئی ہے،
اور یہ پولیٹیکل پارٹیز استعمال کرتی رہی ہیں. اب اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ جب دوسرے کو موقع ملتا ہے حکومت میں جب نہیں آتے چھوٹی سی میں نے بریک لینی ہے، چھوٹی سی میں نے آپ سے بریک لینی ہے، میں نے واپس اپنے مہمانوں کے پاس بھی جانا ہے، لیکن آپ نے چونکہ اپنے انالیسس میں ایک مثال دی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کیسا ویر تھا آپس میں، کیا کچھ نہیں ہوتا تھا ان کے بیچ میں. پھر آج وہ وقت ہے کہ صدر پیپلز پارٹی کے ہیں اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں. تو کیا آنے والے چند برسوں میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صدر یا وزیر اعظم پی ٹی آئی کا ہو اور جو پرائم منسٹر ہے وہ نون لیگ کا ہو یا پیپلز پارٹی؟ نہیں جامی صاحب، اس کے اندر ایک اور چیز دیکھیں نا. اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اکٹھے آئے ہیں تو آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق پی ٹی آئی جو زبان استعمال کرتی تھی یا ان کے متعلق ان کے ایک سینٹیمنٹس جو ہوتے تھے، آج وہی پی ٹی آئی جو ہے مولانا صاحب کی تعریف کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہے. وہ اسمبلی کا پلیٹ فارم ہو، وہ ان کے گھر کے اندر ہو، وہ اس پروسیس کے اندر ہو، تو آپ کسی چیز کو سیاست کے اندر حرف آخر نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اسٹریٹجی کے اندر وہ چیزیں ایسی آئیں. دیکھیں نا کبھی دونوں دوست ہمارے بیٹھے ہیں، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، تو اگر ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ ریفلیکٹ کریں اپنے اس سارے ایکشن کے اندر تو سوسائٹی کے اندر جو ایک ہے. اور میں جنرلی چونکہ میں بھی آپ کے بہت سارے پروگرامز کے اندر ہی آتا ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو آن میڈیا نظر آتی ہیں. یہ جب بھی لوگ جو ہیں آف ایئر ہوتے ہیں، یعنی کہ کیمرے سے پیچھے آتے ہیں یا اپنی گیٹ ٹوگیدر کے اندر آتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، کھیلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کی شادی غم میں جاتے ہیں. لیکن جو ہی یہ لوگ جو ہیں اس میڈیا کے سامنے آتے ہیں، یعنی ٹی وی سکرین کے سامنے آتے ہیں، عوام کو آرے لگایا ہوا کسی اور طریقے میں. ٹھیک، میں بات کروں گا حلیم عادل شیخ صاحب سے جو آپ کی بات سن رہے ہیں، اس پہ کمنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. کھیلداس کوئی چھوٹی سی میں بریک لے رہا ہوں. ناظرین اسٹے ود می. ویلکم بیک ناظرین. حلیم عادل شیخ صاحب سے پہلے جو پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو تھی وہ بڑی اچھی سننے میں ملی، لیکن ابھی آپ اپوزیشن احتجاج کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اڈیالہ کے باہر کیمپ لگانا ہے، اسلام آباد کی جانب مارچ کرنا ہے. آپ کے اندر بھی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ کی خبریں مل رہی ہیں. فیصل چوہے صاحب کو کیوں نکالا گیا؟ اور سلمان اکرم راجہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں اور جواب میں جو فواد چوہری جس طرح سے انہیں مخاطب کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے پارٹی کے اندر؟ دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو جو آپ نے کہا کہ جی اڈیالہ کے باہر ہم نے احتجاج کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. کل الٹیمیٹلی ہم مستقل احتجاج کے اوپر ہیں. ہماری پارٹی مستقل بنیاد پر ایک ہماری تحریک، ایک موومنٹ، ایک جو جس انداز سے ہم فسطائیت کا شکار ہیں وہ مستقل بنیاد پر چل رہا ہے. لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ ہم نے عید کے فوراً بعد کل جو سوشل میڈیا پوسٹیں چل رہی تھیں اس کا جو سلمان راجہ صاحب کی اندر کی باضابطہ ویڈیو میں آج انہوں نے سر نیاز اللہ نیازی صاحب نے جاری کر دی ہے. کل جو بات چیت ہوئی ہے تو کل ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. ویسے ہم مستقل بنیاد پر ہم احتجاج پر ہیں، ہم احتجاج کرنا ہے، ہم پلاننگز کر رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایسا کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا کہ عید کے فوراً بعد ہم اڈیالہ کے باہر بیٹھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ضرور وی آر پلاننگ، بڑی زبردست پلاننگ کر رہے ہیں. لیکن کل کے حوالے سے جو تھا کہ جی وہ بیان جو تھا وہ اس سے ہٹ کے تھا. کل جو سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ جی روڈیں گرم ہوں گی، یہ ہوگا، کل کا ایسا بیان کوئی نہیں تھا. خان صاحب کا کل جو بھی ڈائریکٹیوز تھے وہ نیاز اللہ نیازی صاحب نے اپنے ویڈیو پیغام میں جاری کر دی ہیں جس میں اس چیز کا ذکر نہیں تھا. تو پھر حلیم عادل شیخ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عید کے بعد سڑکیں گرم ہوں گی، یہ جو جملہ تھا عمران خان صاحب سے منسوب اور اس پر مبنی جو سوشل میڈیا پوسٹ تھیں وہ غلط تھیں؟ کل کا یہ جملہ کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ عید کے بعد سوشل وہ گرم ہوں گی، وہ اس لیے غلط تھی کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا وہ ان کے جو اتھرائز فوکل پرسن ہے ایڈوکیٹ نیاز اللہ نیازی صاحب نے آج وہ اپنی ویڈیو پیغام میں جاری کر دیا ہے. تو کل کے حوالے سے عمران خان صاحب کا ایسا کوئی بیان نہیں تھا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ بالکل ہم تیار ہیں. اگر چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی تو ہم ایک بہت بڑے احتجاج کی طرف جا رہے ہیں. اس کے لیے پارٹی پلاننگ کر رہی ہے اور ان مشاورت کے اندر موجود ہے. لیکن کل کا جملہ تھا وہ نہیں تھا ٹھیک. کوہستانی صاحب کو تسلی ہوئی ہوگی آپ کا یہ جملہ سن کے، لیکن میرا سوال کا دوسرا حصہ تھا. فیصل چوہی صاحب پہلے آپ کی وکالت کر رہے تھے. جی دوسرا حصہ یہ دیکھیے، دوسرا حصہ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، کل وہ ملے اور لیگل کمیٹی کے وہ ہیڈ بھی ہیں. اب اگر عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کو رکھنا ہے، اس کو نکالنا ہے، تو لازمی بات ہے کہ کوئی وہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ڈائریکٹیوز کو آ کے کچھ اور کہیں. یہ فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا کب کس کو رکھنا ہے، کب کس کو نہیں رکھنا ہے. تو وہ ایک فیصلہ تھا، اس کا آ کے انہوں نے اعلان کر دیا. اب لازمی بات ہے کہ سلمان صاحب نہ کسی کو خود نکال سکتے ہیں، نہ سلمان صاحب کسی کو ڈال سکتے ہیں. تو لیگل کمیٹی کے ہیڈ ہے وہ، لیکن وہ خود ان کا کسی کو اپنے طور پہ
نہ وہ ایڈ کر سکتے ہیں نکال سکتے ہیں. آخری فیصلہ عمران خان صاحب کا ہوتا ہے. ایک دفعہ انہوں نے ایڈ کیا چوئی صاحب کو، کل اگر انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا غصہ سلمان راجہ صاحب پہ نکالنا چاہیے. اور اس قسم کی میں نہیں سمجھتا کہ بات چیت ہونی چاہیے، یہ زبان استعمال ہونی چاہیے. اور اس کا نقصان ہی ہوتا ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا ہے. جس نے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کی زبان استعمال کی ہے پارٹی کے اندر، تو الٹیمیٹلی پہلے پارٹی کو نقصان ہوتا ہے اور پھر اس شخص کو بھی نقصان ہو جاتا ہے. ہم کہنا چاہتے ہیں جو لوگ پارٹی کے باہر ہیں ان کا تو ایشو کوئی ہے نہیں، وہ تو آزاد ہیں. تو یہ لیکن پارٹی کے فواد اندر جو چوئس لوگ صاحب ہیں، کیوں اتنے برہم ہے سلمان اکرم راجہ پہ؟ جو ٹویٹ انہوں نے کیا وہ تو لفظ میں رپیٹ بھی نہیں کر سکتا آن ایئر. وہ جی کہتے میں ہیں نے آپ دیکھیے نے پڑھا ہوگا. کوئی بھی شخص کسی پہ برہم ہو سکتا ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی برہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دیکھیے نا کسی کی ذات سے اختلاف ہے. اب وہ سلمان صاحب نے سیکرٹری جنرل ہے اس وقت، وہ مین پارٹی کے ہمارا ایک وہ کی لیڈر ہے ہمارے، جن پہ بہت سب سے زیادہ اعتماد ہے. اگر خان صاحب ان کو کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ آگے اس کا اعلان کر رہے ہیں تو اتنی برہمی نہیں ہونی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں اس وقت میں سب کو حوصلہ رکھنا چاہیے، سب کو برداشت سے کام لینا چاہیے. اپنے جو بھی جذبات ہیں ان کا کھل کھلا کے اس انداز سے اظہار نہیں ہونا چاہیے. میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ جو پارٹی کے لوگ باہر ہیں اس وقت پارٹی کا حصہ نہیں ہے وہ تو آزاد ہیں، لیکن جو پارٹی کے اندر بھی ہیں جب وہ بہت زیادہ فرنٹ فٹ پہ چلے جاتے ہیں تو اس کا نقصان پہلے پارٹی کو ہوتا ہے پھر ان کو خود کو بھی ہوتا ہے. لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ultimately مجھے یہ چیزیں خبر دے رہے ہیں کہ اسٹریٹجیکلی فیصلہ ہوا کہ تھوڑا سا فرنٹ فٹ سے پیچھے آنا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. اچھا. بالکل یہ ہے کہ ہم نے فرنٹ فٹ پہ مزید جانا ہے. دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کل کی ایک جو سوشل میڈیا کی پوسٹ ہے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. ٹھیک میں نے آپ لے سے جی کہا کہ کوہستانی ہمیں صاحب، فرنٹ یہ فٹ تو پہ آپ کے لیے ستیہ خیراں کا معاملہ مجھے لگ رہا ہے. میرا تو خیال تھا شاید عید کے بعد. نہیں ایک منٹ جی نہیں جامی صاحب پلیز یہ نہیں، یہ تھوڑی سی آپ صاف تھی وہ کر رہے ہیں، میرے پورا جواب لیجئے. ہاں. میں نے بالکل نہیں کہا، میں نے جو کل ایک پوسٹ چل رہی تھی ٹھیک اس پہ میں نے کہا کہ وہ عمران خان صاحب کے الفاظ نہیں ہے. ٹھیک باقی ہم بالکل تیاری پہ ہیں، ٹھیک بھرپور تیاری پہ ہیں، لیکن ہم اس کو شیئر نہیں کر رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، چونکہ بہت زیادتی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. بہت زیادتی. کوہستانی صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم شیئر نہیں کر رہے، عید کے بعد کوئی احتجاج کی کچھ. جی ہم کیوں 9 مئی کے کیس میں بیل لگتی اجمل ہے جامی صاحب، وہ ختم ہو جاتی ہے، جی جی وہ ہو جاتا کوہستانی ہے. صاحب اسلام آباد میں مل رہی ہے، عدالتیں پہنچ چکی ہیں، کورٹ پیکنگ ہو چکی ہے، کورٹ مرضی کی پیکنگ جوڈیشری بٹھا دی گئی ہے، انصاف مل نہیں رہا ہے. کورٹ پیکنگ کروا دی ہے آپ نے کوہستانی صاحب، اور وہ جو پلان ہے ان کے احتجاج کا وہ کہہ رہے ہیں ابھی بتا نہیں سکتے. اجمل جامی صاحب، اپریل مئی میں ویسے ہی سڑکیں گرم ہوتی ہے، سڑکیں بھی گرم ہوتی ہے اور اڈیالہ اور کوٹ لکھپت جیل بھی گرم ہوتا ہے. ہاں تو گرمی کی شدت تو بڑھے گی، ظاہر ہے موسم کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں نا. گرمی کی شدت بڑھے گی. جی موسم کی وجہ، باقی تو کوئی گرمی نہیں آنی ہے. اچھا. اپریل ہو، مئی ہو، جون ہو، کوئی سڑکوں پہ نہ لوگ نکلیں گے، نہ نکل رہے ہیں، اور نہ آئندہ نکلیں گے، نہ پہلے نکلے ہیں. تو اس کا تو ہمیں فکر نہیں ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت دہشت گردی کا چیلنج ہے، پی ٹی آئی کو ایک جماعت اگر وہ دعویٰ کرتی کہ ہم بڑی جماعت ہیں، اسمبلی میں ہم سب سے زیادہ ہیں، ان کو ذمہ واری اور سنجیدگی کا جو ہے اپنا ماحول بنانا چاہیے، تاکہ یہ جو قومی یکجہتی بنا کے، جس طرح ہم نے ان کے مطالبے پہ انہوں نے کہا تھا ان کیمرہ سیشن ہو، ہمیں آگاہی دی جائے، کاش اچھا ہوتا وہ آتے، اور جس طرح 14 نام بیرسٹر گور صاحب نے دیے تھے وہ سارے لوگ آتے وہاں پہ، اگر ان کے سوالات ہوتے یا جو بھی معاملات ہوتے آ کے اس کو ایڈریس کیا جاتا. اور ایک قومی اتفاق، جس طرح ہمارے جوان شہادتیں دے رہے ہیں، جس طرح دہشت گردی میں ہمارے دشمنوں کو وہ ہمارے فوجی جو ہے ان کو ناکام بنا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس وقت قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ اپنے سیاسی، اپنے مقاصد، اپنے ذاتی کیسز یا اپنی شرائط پہ بات چیت ہو. ہر وقت یہ کہا جائے جب بھی بات چیت کی آغاز ہو کہ ہمارا یہ شرط ہے، اب یہ شرط ہے. اب تو ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے بھی وقت دے دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ کی ایک اور خواہش بھی پوری ہو گئی ہے. ہائی کورٹ نے صرف اجازت نہیں دی بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ باہر آ کے کوئی بندہ بات نہیں کرے گا. راجہ صاحب نے انڈرٹیکنگ بھی دے دی ہے. تو انہوں کا دیا پریشانیاں نے ان کو استانی صاحب. دیکھیں نہیں، یہ دیکھیں عدالتی فیصلہ ہے، انہوں نے جو بھی حکم جاری کیا ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے. مگر یہ قدن نہیں ہے ان کے. میرے دوست علی عبد الشیخ صاحب جو بھی گفتگو کرنا چاہے، آپ کا چینل حاضر ہے، اسمبلی کے فلور ان کے لیے حاضر ہے، میڈیا پارلیمنٹ میں بات کر سکتے ہیں، پریس کانفرنس میں جو بھی نقطہ نظر ہے اپنا پیش کر سکتے ہیں. کہیں پہ بھی ان کے تو آرٹیکل انٹرنیشنل پہ بھی خان صاحب کے چھپ جاتے ہیں. کون سی مجھے بتائیں اور آزادی چاہیے.
تو یہ بہانے ہیں، ملاقات ایک بہانہ ہے، بات چیتیں کرنا میڈیا پہ ککدن کا ایک بہانہ ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو تعمیری سیاست کرنی چاہیے. ملک جس حالات سے ہم نے معیشت ٹھیک کی ہے، اس طرح ہمیں دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. کسی بھی حکومت کو اس بات میں کیا خدشہ ہوتا ہے کہ اگر رہنما سے کوئی لوگ مل کے آئے ہیں اسی پارٹی کے اور باہر آ کے اگر میڈیا سے بات کرتے ہیں، کیا اس سے ڈر ہے، کیا اس سے خوف ہے، اور کس منطق کی بنیاد پہ ایسی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں؟ اچھا جامی صاحب، یہ ہے کہ اگر تو عدالت کا یہ حکم آتا کہ آپ بات نہ کریں تو پھر ہم اس ڈیبیٹ کے اندر جاتے کہ جی آرٹیکل 19 جو ہے جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن دیتا ہے اور اس کے اوپر آپ قدغن نہیں لگا سکتے انٹل کے بعد جو اس کے اندر ایک ریسٹرکشنز کا موڈ ہے. اب اگر پی ٹی آئی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں، یہ عدالت کے اندر ایک پروپوزلز آتا ہے، یہ ایک ڈسکشنز آتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 26 سے زیادہ اپلیکیشنز تھیں. اس سے پہلے ایک جج صاحب کا ایک ایشو آیا ہوا تھا کہ جس کے اندر ایک جو ان کی ویمن ہیں انہوں نے اپلائی کیا کہ جی مجھے ملاقات کروانی نہیں ہوئی. جسٹس اعجاز اسحاق صاحب والے کیس کا بات لا آفیسر تعینات. جی تو اگر یہ ایک کنسالیڈیشن کی طرف ایک آرڈر آیا ہے اور پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ایک لائر، انہیں پتا ہے کہ جو میں سٹیٹمنٹ عدالت کے اندر دے رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، تو اس کو اس پازیٹیو چیز کے اندر دیکھنا چاہیے. لیکن میں اس کے اندر دو چیزیں جامی صاحب بڑی ایک اور دیکھ رہا ہوں. ایک اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو اس سارے پروسیس کے اندر پچھلے 2 دن سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو اس وقت چیئرمین ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، جو گوہر صاحب ہیں، نہ آپ کو اس لسٹ کے اندر نظر آئے ہوں گے، نہ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ایک طرف اگر پارٹی ہیڈ کا جو ہے وہ نیریٹو بھی ہے، یہ سٹینس ہے، وہ نیازی صاحب آ رہے ہیں، دوسری طرف سلمان صاحب ہیں، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو پارٹی کا سٹرکچر جو ہے، حالانکہ ابھی بھی لیگلی اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن ایکٹ کے اندر پی ٹی آئی کا پارٹی سٹرکچر موجود نہیں ہے اور ان کے کیسز موجود ہیں، لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس سٹرکچر کے اندر شاید وہ چینجنگ آئے گی، چونکہ انٹرنلی اتنی رفٹس آ گئی ہیں کہ جس کے اندر ایکسیپٹیبلٹی کا ایشو جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے وقت دیا. جناب کوہستانی اور جناب علیم عادل شیخ صاحب، وقت کی کمی، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت سے نوازا. ایک چھوٹی سی بریک کو میں نے پروگرام کے ابتدائیے میں آپ سے عرض کی تھی کہ یہ جو پارٹی سے نکالنا کسی وکیل کو لیگل ٹیم سے، اور جو اس بھی سلمان اکرم راجہ صاحب اور فیصل چودھری کے ساتھ ہوا ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں نے موقف لینا ہے جناب فواد چوہدری صاحب کا، جنہوں نے راجہ صاحب کو بڑا تلخ جواب دے رکھا ہے. تو چوہدری صاحب میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان کے پاس آئیں. ویلکم بیک ناظرین. عموماً ہم فواد چوہدری صاحب کا مختلف سیاسی موضوعات پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن آج انہیں میں نے ایک پرٹننٹ ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے ہی زحمت دی ہے چند لمحات کے لیے. چوہدری صاحب خوش آمدید آپ کو پروگرام میں. کل مالک صاحب کے شو میں سلمان اکرم راجہ صاحب جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل، انہوں نے کہا کہ فیصل چوہدری صاحب کو لیگل ٹیم سے نکالنے کا حکم دیا ہے عمران خان صاحب نے، اور کچھ دیگر الزامات بھی عائد کیے. آپ نے جواب دیا وہ میں آنر پڑھ نہیں سکتا کہ انہیں رکھا اس لیے ہے کہ فلاں فلاں کو نکالا جائے. یہ کیا چل رہا ہے صاحب؟ کوئی نہیں چل رہا. کیا چل رہا ہے؟ بیسیکلی چونکہ پارٹی ختم کر دی ہے، کارڈر کوئی ہے نہیں، پیچھے کیوس ہے، عمران خان جیل میں ہے، پارٹی ہے نہیں، تو وہاں پہ پھر یہی ہے کہ بس جو جاتا ہے وہ اپنا 2 آدمی کا چورن بیچ کے آ جاتا ہے، پھر اگلا جاتا ہے وہ اپنا چورن بیچ کے آ جاتا ہے. تو اٹس کائنڈ آف جو جس طرح میں ہے چیزیں وہ تو ہوتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں اس میں. کیا جب عمران خان باہر آئیں گے چیزیں ہو جائیں گی، وہ بہتر ہو جائیں گی، کوئی ایشو نہیں. ابھی تو ایک فیز چل رہی ہے. یہ جو انڈرٹیکنگ دی ہے، آپ خود قانون دان ہیں، میں نے تو آج اس کی نقطہ نمبر 9 پڑھا ہے جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی انڈرٹیکنگ ہے کہ پریمیسز جو ہیں کورٹ کی اس کے باہر میڈیا ٹاک نہیں ہوگی. اس سے کیا ڈر تھا؟ نا ڈر بولنے سے ڈر ہوتا ہے نا. جو آپ کو گولی بھی کیوں مارتے ہیں کہ بولنے سے رک جائے. آپ کو مسنگ پرسن بھی کیوں بنایا جاتا ہے کہ بولنے سے روکا جائے. آپ کو بنیادی طور کے اوپر ڈر بولنے سے ہی ہوتا ہے نا. تو اسی لیے اسی کے مد نظر یہ ہے کہ عمران خان سے آپ دیکھیں نا، پہلی بار کل عمران خان سے ملاقات کے بعد نہ کوئی پریس کانفرنس ہوئی اور نہ ہی جو ہے کوئی ٹویٹ آئی. یہی مقصد تھا اور اس مقصد میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. اور اس میں صرف یہ تھا کہ دیکھیں جوڈیشری نے تو جو بھی ہے، جو حالات ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سب کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہونا ہے، لیکن آپ خود تو انڈرٹیکنگ نہ دیتے. اب آپ نے خود انڈرٹیکنگ دے دی ہے، اب پارٹی کس منہ سے اس کو جو ہے وہ احتجاج کر سکتی ہے؟ اور پھر اس نے نہ کسی سے پوچھا، نہ کوئی اس نے پولیٹیکل کمیٹی میں یہ چیز ڈسکس کی، نہ کور کمیٹی میں ڈسکس کی. یہ خود ہی جا کے جو ہے وہ بن کے پڑھا بن کے اس نے جا کے انڈرٹیکنگ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انڈرٹیکنگ ہے بیفور دی کورٹ آف لا،
یہ پولیٹیکل کمیٹی پی ٹی آئی یا دیگر اسٹریٹجک کمیٹی سے مشاورت کے بغیر ان کی انڈیویجول اسٹیٹمنٹ ہے؟ انڈیویجول اسٹیٹمنٹ ہے نا، اس میں تو کسی جگہ پہ ڈسکس نہیں ہوئی. اور بابر اعوان صاحب نے، فیصل نے، انہوں نے یہی تو بات کی ہے. انہوں نے کہا آپ اپنی طرف سے انڈر ٹیکنگ لیں ذاتی، ہماری طرف سے تو آپ نہیں نہ دے سکتے. ہم آئیں گے، ہم بات کریں گے. اصل چیز تو عمران خان کا میسج ہے نا. اور دیکھیں یہ کیوں کیا ہے، یہ اس لیے کیا ہے کہ ایک مطالبہ یہ تھا کہ عمران خان کی جو بات چیت ہے وہ بند ہو، اور اس کے بعد یہ جو ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے پارٹی میں آ گئے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پارٹی کو یہ ہائی جیک کر لیں، اور جو ان کی بات ہے، جو ان کا نیریٹو ہے وہ سنا جائے گا. ناٹ ود اسٹینڈنگ ان میں اتنی عقل نہیں ہے کہ دیکھیں لوگ عمران خان کو سنتے ہیں. پی ٹی آئی کی اس وقت اگر عمران خان کو آپ پی ٹی آئی سے علیحدہ کر دیں تو آئی پی پی میں یا عوام دوست پارٹی میں اور پی ٹی آئی میں تو کوئی فرق نہیں ہے. تو لوگ تو عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ انہی کو ہی سننا چاہتے ہیں. ان کا ہی پیغام جو ہے اس کی اہمیت ہے. اور سلمان راجہ وغیرہ، شبلی فراز، یہ جو دو چار ادھر ادھر آئے ہوئے ہیں کہ جو مرضی کر لیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی یہ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں عمران خان کے بیان کو. لیکن چوہے صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی تو عمران خان صاحب کا اعتماد حاصل ہے نا. وہی ان سے ملتے ہیں، ان کے احکامات کو باہر آ کے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے ہدایت دی ہے. وہ ان کے اعتماد کے بغیر تو نہیں ہے. جامع بات صحیح ہے آپ کی جامع سے، لیکن ایشو یہ ہے کہ جس سے آپ عمران خان کو جانتے ہیں، طویل عرصے سے جانتے ہیں، سلمان راجہ وغیرہ تو عمران خان کو نہیں جانتے، نہ یہ ان کو جانتے ہیں، نہ وہ ان کو جانتے ہیں. سو ایک فل ان دا بلینکس اس وقت جو سچویشن ہے اس میں ہوئی ہے. اس میں چونکہ وہ جیل میں ہیں، انہوں نے یہ ایک بزدار ماڈل پارٹی کے اوپر انٹینشنلی لگایا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے پارٹی کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، نہ ہی کو بن سکتی ہے ان لوگوں کے ہوتے ہوئے. اس کا نقصان خان صاحب کو بھی ہو رہا ہے. 600 دن سے تقریباً ہو گئے ہیں انہیں جیل میں. اور دیکھیں نا، سب سے پہلے آپ دیکھیے اس عقل کا اندازہ لگائیں پارٹی کا بھی، اور میں سمجھتا ہوں خان صاحب کا بھی جو فیصلہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ 60-70 کروڑ روپے آپ نے وکیلوں پہ ضائع کر دیا. کسی نے گھر بنا لیا، کسی نے دفتر نئے بنا لیے، کیا کیا انہوں نے کر لیا. آپ کے پاس جو میڈیا ٹیم آپ نے 2015-16 سے اکٹھی کی، آپ نے اس کو فارغ کر دیا کہ ہمارے پاس تنخواہیں نہیں ہیں دینے کے لیے. روف حسن ٹائپ لوگوں کو آپ نے 6-7 لاکھ روپے تنخواہیں دینا شروع کر دی. وکیلوں کو آپ نے پیسے دینے شروع کر دی. آپ نے میڈیا ٹیم ختم کر لی. آپ کے پاس ایونٹس مینج کرنے کے پیسے نہیں ہیں. آپ کے پاس یہ، آپ دیکھیے اے پی سی ہوئی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ ہم سارے لیڈروں کو اکٹھا کر سکے. ایک طرف آپ کی یہ حالات ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کی پالیٹکس آپ کی امپورٹنٹ ہی نہیں ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جج آپ کو باہر لے آئیں گے. تو اب اس کے اوپر بندہ کیا بات کرے. جیسا دیکھیں، آپ کے اوپر دیکھیے شعیب شاہین والا واقعہ، اس سے پہلے 2 بیچارے صحافیوں کا واقعہ، ہاتھ چھٹ کی بھی آپ کے اوپر ایک ٹیگ ہے. اس کے بعد آپ ٹویٹ چھٹ بھی ہیں. اب جو آپ نے بات سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے لکھی ہوئی ہے، وہ لفظ میں قومی ٹی وی پر رپیٹ نہیں کر سکتا. کیا سوچتی ہے آپ کو ایسے تلخ جملے لکھنے کی یا ایسی تلخ باتیں کرنے کی؟ آپ کی وجہ سے فیصل چوہے صاحب اس کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں. آپ کا پھڈا کیا ہے سلمان راجہ صاحب سے؟ نہیں، اس کا فیصل کا کوئی تعلق نہیں تھا. فیصل تو وہ تو شیر افضل مروت سے کیا پھڈا تھا، بابر اعوان سے کیا پھڈا تھا. ان کا تو پرابلم یہ ہے نا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ان کی، یہ تو یونٹ کی طرح پارٹی کو چلانا چاہ رہے ہیں نا. یہ کہتے ہیں کہ ریجیمنٹ ہے، اور جو ہماری بات نہیں مانے گا ہم اس کو ڈسمس کر دیں گے. یہ تو اس وقت یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے وہ بچے نہیں کینڈی شاپ میں چلے جاتے اور وہ کہتے ہیں کہ ساری کینڈیز میں ابھی کھا لوں. یہ تو he is a kid in a candy shop. چوہے صاحب بہت شکریہ. میں یہاں گفتگو روکنے پر مجبور ہوں. آپ کے وقت کا شکریہ. ناز اجازت دیجیے. اللہ حافظ.